बात याद आ गई मुझे, हमारे बड़े पीर गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आ सकता। गौस आजम फरमाते हैं, जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आता, जब मैं इजाजत देता हूं तब उनकी जबान पर मेरा नाम आता है। तो याद रखो, बड़े पीर का मैंने जिक्र किया, आप और हम सब मिलकर जिक्र किए, तो हमें गौसुल आजम की इजाजत नसीब है जो हम गौसुल वाला का जिक्र कर रहे हैं। और फरमाते हैं, मुसीबतों में मेरा नाम लिया करो। गौसे आजम फरमाते हैं, मुसीबतों में मेरा नाम लिया करो। जो मुसीबतों में मेरा नाम लेता है अल्लाह उसकी मुसीबतों को खत्म कर देता है, उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। और आगे फरमाते हैं, मुसीबतों में मेरा नाम लिया करो, मैं जमानत देता हूं मुसीबतों में मेरा नाम लेगा अल्लाह उसकी परेशानियों को परेशानियों को दूर फरमा देगा। वो शहनशाह गौसे आजम, शहनशाह बगदाद, सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सिर्फ यही जानते हैं कि 11वीं वाली आका वलियों के शहनशाह जनाब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि जब किसी वली को विलायत की सर्टिफिकेट दी जाती है, आपकी सिग्नेचर होना जरूरी है। गौसे आजम के सिग्नेचर अगर किसी विलायत की सर्टिफिकेट पर ना हो तो उन्हें विलायत से अल्लाह रोक देता है। कहते हैं ना, चू मोहम्मद दरमियानी अंबिया, गौसे आजम दरमियानी औलिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान अंबिया किराम में है, सबसे अफजल सबसे आला, गौसे आजम की शान तमाम औलिया किराम में है, सबसे अफजल सबसे आला। जानते हो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जहां में आए नहीं थे, आपके आने से 500 साल कबल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने की बशारत दे रहे। जरा सोचे तो सही, जिनकी आमद की खुशखबरी मेरे मुस्तफा पे वो बात कितनी बड़ी, वो शख्सियत कहती है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशात फरमाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में आते, दिन में कई मरतबा आना जाना लगा रहता है। हुजरे फातिमा में मेरे आका तशरीफ लाए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है, इमाम हसन मुशतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इमाम शहीद आजम है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पंजतने पाक बैठे हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि पंजतने पाक फैले तो कायनात बनती है, सिमटे तो पंजतने पाक बन जाती है। बेगम वासी ने कहा कि बेगम यही तो पाक है मकसूद कायनात, बेगम यही तो पाक है मकसूद कायनात। हुसैन हसन मुस्तफा अली, हुसैन हसन मुस्तफा अली, अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हजरत फातिमा रूम के अंदर मौजूद है, हजरत इमाम हसन मुश्तबा मौजूद है, हजरत इमाम हुसैन मौजूद है, हजरत मौला अली मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए। मेरे आका जैसे तशरीफ लाए तो इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठा लिया अपने गोद में, अपने रान शरीफ पर बैठाए, अपने गोद में बैठाए। कभी पेशानी का बोसा ले रहे हैं, कभी रुखसार का बोसा ले रहे हैं, कभी होठों का बोसा ले रहे हैं, कभी आंखों को चूम रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन देख रहे हैं, जबकि मेरे नबी का मामूल ये था कि मेरे आका जब भी हुजरे फातिमा में तशरीफ लाते सबसे पहले हुसैन पाक को उठाते, हुसैन से मोहब्बत करते, हुसैन को गोद में बैठाते, हुसैन के सीने को चिपकाते, हुसैन को अपने कंधों में बैठाते, हुसैन के अपनी आंखों के पलकों में बैठाते, हुसैन से मोहब्बत करते। लेकिन आज हुसैन देख रहे हैं, मैं नाना जान आज मामला उल्टा नजर आ रहा है, आज मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरे भाई हसन मुश्तबा से मोहब्बत है। आज सारे तवज्जो इमाम हसन मुश्तबा की तरफ क्यों, मां फातिमा भी देख रही है। अपा हुजूर इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया खातमुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेरे रूम में आते थे सबसे पहले हुसैन को उठाते थे, अपने गोद में बैठाते थे, उनसे अकीदत और मोहब्बत से उनके गाल का बोसा लेते थे, उनके पेशानी को चुमा करते थे, उनके होठों का बोसा लिया करते थे। लेकिन आज देख रहा हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफे अमल यानी कि
امام حسین کے بجائے امام حسن مجتبیٰ کو گود میں اٹھائے بیٹھے ہیں۔ فاطمہ یہی سوچ رہی تھی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم یہی نہ سوچ رہی ہو کہ آج حسین سے محبت اتنا کیوں نہیں حسن مجتبیٰ سے محبت ہو رہی ہے۔ بیٹی سن لو، حسین کو رلایا مت کرنا، حسین روتا ہے تو میرا دل روتا ہے، حسین سے مجھے عقیدت ہے۔ لیکن سنو بیٹی سن لو، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، جبریل آئے مجھے بتا کے گئے یا رسول اللہ حسین وہ ہے جن کی آل میں یہ ائمہ پیدا ہوں گے، جن کی آل میں امام پیدا ہوں گے، جن کی آل میں امام پیدا ہوں گے، یعنی حسین پاک کی اولاد ہے امام زین العابدین، حسین پاک کی اولاد ہے امام باقر، حسین پاک کی اولاد ہے امام کاظم، حسین پاک کی اولاد ہے امام جعفر صادق، حسین پاک کی اولاد ہے امام موسیٰ کاظم، حسین پاک کی اولاد ہے امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، حسین پاک کی اولاد ہے امام علی رضا، حسین پاک کی اولاد ہے امام علی رضی، حسین پاک کی اولاد ہے امام حسن عسکری، حسین پاک کی اولاد ہے۔ بیٹی جبریل نے مجھے یہ بھی بتایا یا رسول اللہ حسین کی اولاد میں ائمہ پیدا ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ حسن مجتبیٰ وہ ہے جن کے اولاد میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہونے والا ہے، جن کے اولاد میں ایک ایسا شہزادہ اس تاریخ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، آنے والا ہے، جن کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ جیسی شان اللہ نے آپ کو نبیوں میں عطا فرمائی ہے ویسی شان اللہ اولیاء کرام میں حاصل فرمائی۔ عبد القادر جیلانی آئے نہیں، آنے سے 500 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں ان کی آمد کی خوشخبری بتا رہے ہیں۔ کیا شان ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی کرامات بے شمار ہیں، آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ ادھر نہ جا کے چلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تھوڑی سی کھڑا جا، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کی بچپن کا زمانہ ہے، بچپنے میں کم سن کی عمر میں مدینہ شریف کے گلیوں میں گھوم رہے، اتنے میں ایک حاتم طائی اس کے خاندان کا ایک شخص ایک فرد مدینہ شریف کو چلے زیارت کے لیے چل رہے تھے، جیسے اچانک اس خوبصورت سے بچے کے اوپر نظر پڑی تو تھوڑی دیر ٹھہر گیا، دیکھنے لگا اور کہا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت معلوم ہو، ایسا لگتا ہے کسی تاجدار کا بیٹا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی شہنشاہ کا بیٹا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی سلطان کا بیٹا ہے۔ آہستہ آہستہ اس بچے کے قریب پہنچا اور کہا بیٹا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تم کون سے تھے، کیا تمہارے والد فلاں فلاں ہے، اچھے خاندان کے معلوم ہو رہے ہو، لیکن یاد رکھو حاتم طائی کے خاندان کا وہ شخص کیسا ہے، جو بھی ہو تم اچھے خاندان کے معلوم ہو رہے ہو، لیکن ذرا میں بھی اپنا انٹروڈکشن دے دوں۔ کہنے لگا کہ مجھے پہچانتے ہو، میرا دادا حاتم طائی ہے جن کی سخاوت کا ڈنڈا پوری کائنات میں بج رہے ہیں۔ میرے دادا نے ایک ایسا گھر بنایا تھا جس کے 10 دروازے تھے، 10 کھڑکیاں تھی، جب سائل مانگنے آتا تھا، بھکاری مانگنے آتا تھا، ایک دروازے سے آتا تھا اسے بھی دے دیتا تھا، دوسرے دروازے سے آتا اسے بھی دے دیتا تھا، جب تیسرے دروازے سے آتا اسے بھی دے دیتا، چوتھے دروازے سے آتا اسے بھی دے دیتا، پانچویں دروازے سے آتا اسے بھی دے دیتا، چھٹے دروازے سے آتا پھر بھی دے دیتا، میرے دادا اسے دے دیتے، اور 9ویں یا 10ویں دروازے سے آتے پھر بھی میرے دادا اسے آتا کرتے تھے، بڑے سخی تھے میرے دادا کی سخاوت کا کیا آگیا۔ اب ذرا سنو صحیح ہماری امام جعفر صادق کم سے عمر میں فرماتے جناب آپ نے بہت اپنے دادا کی تعریف اور توصیف کی، اپنے دادا کی بہت تعریف کر دی۔ اب ذرا سن لو کہ میں کون ہوں، اب میں بھی اپنا انٹروڈکشن دے دوں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں سن لو میں امام جعفر صادق ہوں، سن لو میرا نانا امام الانبیاء ہے، میرا نانا محمد رسول اللہ ہے۔ تم نے اپنے دادا کی شان سخاوت پیش کی، اب آؤ میں بھی اپنے نانا جان کی شان سخاوت پیش کر دو۔ آؤ تمہارے دادا کی یہ شان تھی، ایک دروازے سے آتا تھا دیتا تھا، دوسرے دروازے سے آتا پھر بھی دیا جاتا تھا، 10 دروازے سے آتا پھر بھی اسے دے دیا جاتا تھا، لیکن میرے نبی کی میرے نانا جان کی شان کا یہ عالم ہے، کوئی بھکاری میرے نانا جان کی بارگاہ میں مانگنے آتا تھا، میرے آقا میرے نانا جان اسے اتنا دے دیتے تھے، اتنا دے دیتے تھے کہ دینے والا بنا، اس کے محتاجی کو ختم کر دیتے تھے، اسے دینے والا بنا دیتے تھے، ان کی محتاجی کو ختم کر کے اسے غنی کر دیا کرتے تھے۔ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ والوں اور اہل بیت اطہار سے محبت کرو. محبت ہمیں یہاں بھی کام آنے والی ہے، کل میدان محشر بھی کام آنے والی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو آل نبی اولاد علی سے محبت کرتے ہیں ان کی شان کا کیا عالم ہے. چھوٹ کے درود پاک پر لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میدان محشر نفس نفسی کا عالم ہوگا. اور یہ واقعہ جو ہے نا، یہ باتیں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں فتاوی رضویہ میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی. دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، دنیا میں کوئی ایسا مفتی نہیں ہے جو فتاوی رضویہ کی ایک سرے سے بہت کا انکار کر سکے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ میدان محشر میں سب لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی بھی دھرم کا ماننے کیوں نہ ہو، میدان محشر میں سب ایک ہی جگہ پہ جمع ہوگا. چھوٹا ہو وہ بھی رہیں گے، بڑا ہو وہ بھی رہیں گے، غریب ہو وہ بھی رہیں گے، امیر ہو وہ بھی رہیں گے، سلطان وہ بھی رہیں گے، بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، میدان محشر میں سب کو ایک ساتھ جمع ہونا ہے. ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر دھرم والے کو میدان محشر میں ایک جگہ جمع ہونا. اور سب کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم، سب پریشان حال ہوں گے اور سب میرے مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب میرے آقا کو تلاشیں گے. اور حضرت فرماتے ہیں سب میرے آقا کو تلاشیں گے، یہاں تک کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بھی میرے مصطفیٰ کو تلاشیں گے. یہ اور بات ہے تو اپنے لیے امان کا قبول کریں گے. کہتے ہیں جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کی حاجت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. میدان محشر میں ہر انسان پریشان حال ہوں گے، لیکن سب کی زبان پر صرف میرے مصطفیٰ کا ترانہ ہوگا. سب میرے مصطفیٰ کو تلاشیں گے، سب میرے آقا کو ڈھونڈیں گے، سب امام الانبیاء کو تلاش کریں گے، سب محمد رسول اللہ کو ڈھونڈیں گے. لیکن ان بیچ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بھی کچھ لوگوں کو تلاش کریں گے. سب لوگ نبی کو ڈھونڈیں گے، محمد رسول اللہ کو تلاش کریں گے، میرے آقا کچھ لوگوں کو ڈھونڈا کریں گے اور پہچان لیں گے. میرے مصطفیٰ فرمائیں گے فلاں کوئی دھرا، اے فلاں کوئی دھرا، فلاں کوئی دھرا، فلاں کوئی دھرا، تم ادھر آؤ. آج حال یہ ہے کہ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. اس لیے وہ جسے میرے آقا نے ڈھونڈا پوری صفوں میں سے چن چن کے نکالا. اسے کیوں نکالا گیا؟ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی کے ہاتھ سے محبت کیا تھا، جنہوں نے علی کی اولاد سے محبت کیا تھا. محبت انہیں نبی چن چن کے نکالیں گے اور فرمائیں گے تم نے میری آل سے دنیا میں محبت کیا تھا، تم نے میری آل کے سے عقیدت رکھا تھا، تم نے علی کی اولاد سے محبت کیا تھا. آج اس کا بدلہ یہ دے رہا ہوں، وجہ بدلہ ہو شفاعتی، تم لوگوں کے لیے میری شفاعت ہوگا. تو اولاد علی سے، مصطفیٰ کے آل سے محبت کرنے والا ہونا تو نبی کے آل اولاد علی اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے، میری شفاعت ان کے لیے واجب ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے، ہماری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے تو ان کے آل سے محبت کرو. غنی سرکار سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھو، تاج الاولیاء سرکار سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھو. یہ محبت یہاں بھی کام آنے والی ہے، کل میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے. جھوم کے دودھ پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے انعام ان لوگوں کا جنہوں نے نبی کے آل سے محبت کیا، نبی کے آل سے اولاد علی سے عقیدہ رکھا. اب تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، جنہوں نے نبی کی آل کی شان میں گستاخی کیا، جنہوں نے نبی کی آل سے عداوت رکھی. اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جس نے میری آل سے عداوت رکھی، میری آل کی شان میں گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حلال فرما دیتا ہے، جنت کو حرام فرما دیتا ہے. اس لیے اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھو، محبت کرو.
علاقہ سمرقند کی ایک بات آپ کو بتائیں. سمرقندی علاقے کی ایک بیوہ سید زادی غریب تھی، لیکن نبی کی آل اولاد علی ہے. اتنے غریب کہ چند دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں چلا. بچے کئی دن سے فاقہ کشی میں ہیں. کئی دن کا عرصہ گزرنے کے بعد بچے نے ماں سے سوال کیا، امی جان بھوک بہت لگی ہے، ہمیں کہیں سے کھانا مل جائے، امی جان ہمیں کھلا دو نہیں تو ہماری جان نکل جائے گی. بچوں نے جیسے ماں سے سوال کیا، ماں کی مانگتا تڑپ رہی. ماں کو مجبوراً اپنے گھر سے مانگنے کے لیے نکلنا پڑا. بچوں نے سوال کیا، ماں بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ نہیں تو ہماری جان نکل جائے گی. ماں سید زادی بیوہ تھی بیچاری، اب کیا کرتی ہے؟ بچوں کے خاطر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے. غریب المال مخلوق حال ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، کچھ دور پہنچتی ہے، ساتھ میں پورے بچے ہیں. ایک امیر مسلمان کے دروازے پہ دستک دیتی ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. امیر مسلمان، پیسے والے دولت والا مسلمان ہے، ان کے دروازے پہ جا کے دستک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سید زادی ہوں، کئی دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، کھانا نصیب نہیں ہوا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں کچھ کھلا پلا کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر لو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، مصطفیٰ کی خوشنودی تمہیں نصیب ہو جائے. میرے بچے کئی دن سے فاقے سے ہے، اسے کھانا کھلا دو، اسے کھلا دو. لیکن وہ امیر تو تھا، دولت مند تو تھا، غریب تو تھا، دولت تو اس کے پاس بہت تھی، لیکن دل نہیں تھا. اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ تم کہتی ہو کہ تم سید زادی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پاس سید ہونے کی سرٹیفکیٹ کیا، سید ہونے کی دلیل دو کہ تم سید زادی ہو، سید ہونے کی دلیل پیش کرو. اللہ اکبر. بیچاری آنکھوں میں آنسو سجا دیتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، وہاں سے واپس چلتی ہے، پھر کچھ دوری کے فاصلے پہ چلی جاتی ہے اور ایک کے گھر کے دروازے پہ پھر دستک دیتی ہے اور کہتی ہے میں سید زادی ہوں، کئی دن سے میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، انہیں کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے. آپ اگر آپ چاہو تو میرے بچے کو کھانا کھلا کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل. اب جو دوسرے کی بارگاہ میں پہنچی ہے، دستک دی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، مجوسی آگ پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والے کا گھر ہے. وہ گھر سے باہر آیا، جیسے سنا کہ یہ سید زادی کہہ رہی ہے اور کئی دن سے بھوکے سے ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگا اور کہنے لگا میرے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے کہ نبی کے آل میں ہی دروازے پہ آئی ہے، علی کے اولاد میں ہی دروازے پہ آئی ہے، میری چوکھٹ پہ آئی ہے، ان کی خدمت کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر لو. لیکن یہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا تھا جنہوں نے دھمکا دیا، کہا تمہارے پاس سید ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ مجوسی ہے. کہتے ہیں کہ آپ اندر تشریف لے کے آئیے. جیسے سنا کہ علی کی اولاد اہل بیت اطہار ہے، نبی کے آل سے ہے، کہتا ہے کہ آپ اندر تشریف لے کے آئیے. اندر گئے، اچھی طرح سے مہمان نوازی، کھانا وغیرہ اچھی طریقے سے کھلایا. اتنے میں رات ہو جاتی ہے، وہ امیر مسلمان سو جاتا ہے. رات کی تاریکی میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، خواب دیکھ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے اسٹیج ہے، بازو میں جنت نظر آ رہا ہے. وہ امیر مسلمان پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالیشان مکانات کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جنت کے عالیشان محلے، یہ جنت کے عالیشان محلات ہے، محلے ہیں. وہ مسلمان رئیس کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تو مسلمان ہو، تمہارے پاس مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تمہارے پاس مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہاری چوکھٹ پہ میری بیٹی گئی تھی، میری لاڈلی گئی تھی، بچوں کا واسطہ دے کر تم سے سوال کیا تھا، لیکن تم نے میری بیٹی سے یہی کہا تمہارے پاس سید ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس مسلمان ہونے کی دلیل کیا؟ اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، خواب سے بیدار ہو گیا، رونے لگا، روتے ہوئے سید زادی کی تلاش میں نکل گیا. معلوم پڑا کہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے. اس مجوسی کے گھر میں گیا اور کہا جناب فلاں سید زادی آپ کے گھر میں ہے،
میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں جتنی رقم چاہیے 1000 درہم و دراہم لے لو، اس سید زادی کو میرے حوالے کر۔ وہ مجوسی کہتا ہے کیوں؟ بات کیا ہے؟ انہوں نے سارا ماجرا بتا دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھتکار دیا ہے۔ وہ آگ پرست کہتا ہے، مجوسی کہتا ہے، ارے بدبخت انسان، جس نبی نے تمہیں دھتکار دیا اسی نبی نے مجھے اپنا بنا دیا ہے، اسی نبی نے اس کی آنے کی خدمت کرنے کا صلہ مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور میرے نبی نے فرمایا تم بھی جنت کے ہو، تمہارے اہل والے سب کے سب جنت۔ تمہیں جنہیں دھتکار دیا ہے اسی نبی نے مجھے اپنا بنا کے مقدس چمکا دیا۔ یہ ہے انعام اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا، وہ ہے انجام نبی کی اولاد سے گستاخی کرنے کا، بدتمیزی سے پیش آنے کا۔ اسی لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی کی آل کہیں بھی ملے، اللہ نہ کرے کہ بے نمازی ہو، پھر بھی اس کا ادب آپ اور ہم پر ضروری ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کا ادب و احترام نہیں کریں گے۔ جناب ان کا اعمال ان کے ساتھ، نماز کے بارے میں رب کو حق پوچھنے کا میدان محشر میں سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا، اس بارے میں، نماز کے بارے میں۔ لیکن آپ کو وہ حق نہیں ہے۔ نسب میں سب سے افضل ہے، آپ سے بہتر ہے، نبی کے آل سے ہے، اولاد علی ہے، اگرچہ نماز پڑھے یا نہ مارے، اگر نہیں بھی پڑھتا اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا سید ہو یا غیر سید، مومن ہے تو نمازی ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی پڑھا تو آپ کے لیے ان کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ تو جب نبی کی آل سے عقیدت رکھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس کی جب موت ہوتی ہے انہیں شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے اور وہ مومن کامل ہو کے مرتا ہے۔ اور جو میرے اہل بیت اطہار سے عداوت رکھتا ہوا مرتا ہے، اللہ اس کو جنت کو حرام فرما دیتا ہے، جنت کو حلال کر دیتا ہے۔ یہ انعام ہے اور یہ انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، ان کے اولاد سے عقیدت رکھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے انعام ہی انعام ہے۔ اور جو زبان درازی کرتا ہے ان کے لیے بہت بڑا انجام آتا ہے۔ جھوم کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار محمد علی غنی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں آپ کی ہماری حاضری ہو رہی ہے۔ ایک بات بتاؤں، یہ اللہ کے ولی حدیث قدسی ہے، آپ سمجھئے گا حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی بہت ساری اقسام ہیں۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوا کرتی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ فرمان رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، حدیث قدسی میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، رب اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے اللہ کے ولی پکڑنے لگتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے ولی بولنے لگتا ہے، رب اس کا کان بن جاتا ہے جس سے اللہ کے ولی سننے لگتا ہے، رب اس کا پیر بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے ولی چلنے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے ارادہ اللہ کے ولی کرتے ہیں، اس کام کو پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن یاد رکھو کوئی بھی ولی ایسے نہیں ملیں گے جو بے نمازی ہو، ایسے ولی ہوتے نہیں، کسی اور کے گروپ میں ہوتا ہوگا، لیکن اہل سنت و جماعت میں کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو بے نمازی ہو، کوئی ایسے ولی نہیں ہے جن کے آرام گاہ کے پاس کا مسجد نہ ہو۔ آپ نظارہ کرو پوری ہندوستانی کے اندر دیکھو، جہاں بھی اللہ کے ولی آرام فرما ہے وہاں مسجد ضرور ہے، اس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اس جنگلوں بیابان کے اندر سرکار آرام فرما ہے، بازو میں مسجد نظر آ رہی ہے اور بازو میں دو مدرسہ ہے، بڑی خوشیاں شادمانی کی بات ہے۔ ایسے جنگلوں میں مدرسہ قائم کرنا لوہے کے چنے چبانے کی جیسے ہے میرے دوست، اتنا آسان نہیں ہے دو ادارے چلانا۔ یہ جیتی جاگتی میرے سرکار محمد علی غنی کی کرامتوں میں سے یہ کرامت ہے کہ سرکار یہاں سے عورتوں کے ذریعے سے بھی دین کو فروغ دے رہے ہیں اور لڑکوں کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی کے دین کا فروغ کر رہے ہیں، دین کا کام چلا رہے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، سرکار کے بارگاہ میں آؤ، عقیدت کے ساتھ آؤ،
عقیدت کے ساتھ رہو، سرکار کی بارگاہ سے فیض حاصل کرو۔ اللہ والے جو ہوتے نا بظاہر شکل و صورت میں جیسے ہوتے ہیں، جتنا پاور جتنی فضیلت اس وقت اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اس جہاں سے گزر جانے کے بعد اس کے فیض میں دگنا تر اللہ عطا فرما دے، فضیلتیں اور زیادہ ہو جاؤ۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو بھی آپ پڑھتے ہو، سلام کرتے ہو، مانگتے ہو، ایسا نہیں کہ وہ نہیں سنتے ہیں۔ ہاں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ، بہت سارے ہمارے بھائی بولتے ہیں کہ میں وہاں گیا وہاں گیا فلاں تکلیف تھی، فلاں پریشانی تھی، میری ختم نہیں ہوئی۔ امپوسیبل، ہو ہی نہیں سکتا ہے، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو دعا مانگنا نہیں، آپ کو طریقہ نہیں، دعا مانگنے کا طریقہ نہیں، اللہ کے ولیوں سے کس طرح سے مانگا جاتا ہے وہ طریقہ آپ کو نہیں ہے، ورنہ اولیاء کرام کے پاس جاؤ، مانگو، نہ کرے ہو نہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے، سرکار کی بارگاہ میں کہتا ہوں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، آپ اور ہم یہاں بیٹھے جو بھی ذکر و اذکار ہو رہا ہے وہ محمد علی گنی سرکار سب سن رہے ہیں، ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے نا۔ میں نے سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 4 مرتبہ 4 فریاد رکھی، جب جو کچھ مانگا میرے سرکار نے سب مجھے عطا فرمایا، کئی کرامتیں میرے ساتھ ہوئی ہے۔ سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ محمود علی بغدادی شاہ رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ میں نے رات کے 3 بجے جا کے مانگا، سرکار نے مجھے فوراً فجر سے پہلے عطا فرما دیا۔ 3 بجے مانگا اور شانتی نگر مسجد گیا، اتواری اسٹیشن کا فاصلہ ادھر ادھر، ہاں بغدادیہ شتنی پورا اور اتواری کتنا فاصلہ اسٹیشن کا ادھر، یہاں فاتحہ ختم ہوئی، میں مسجد پہنچا، سرکار نے مجھے وہ عطا فرما دیا۔ مانگنے کا طریقہ ہونا، آپ کرتے ہو میری غریب سرکار مجھے عطا کر دیجیے، میری فلاں تکلیف دور فرما دیجیے، غلط مانگ رہے ہو، یہ طریقہ نہیں ہے مانگنے کا۔ سرکار دیتے نہیں ہے، کوئی بھی اولیاء کرام دیتے نہیں ہے، یہ تو دلاتے ہیں، یہ دلاتے ہیں، ان کا وسیلہ لو۔ آپ جانتے ہیں آپ کسی کیس مقدمہ لڑتے ہیں، جتنا پاورفل آپ کا وکیل ہوتا ہے اتنا جلدی آپ کا کیس ختم کر دیا جاتا ہے۔ وکیل جتنا پاورفل ہوگا اتنا ہی جلدی آپ کا کیس اینڈ تک پہنچ جائے گا، آپ کا مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے وکیل بناؤ، میری سرکار کو پاورفل سپریم کورٹ کا وکیل بناؤ۔ مولا میں گنہگار ہوں، سرکار میں گنہگار ہوں، شیخار ہوں، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوں، میری بڑی سرکار آپ سے میری گزارش ہے، میری یہ تکلیف ہے میرے لیے، آپ رب کے یار ہو، رب کے دوست ہو، آپ کہہ دیں گے فوراً آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کر دیں گے، فوراً اللہ آپ کی دعا کو قبول کروا دے گا۔ آپ کو تو غریب سرکار مجھے عطا کر دیجئے، تاج الدین بابا عطا کر دیجئے، تاج الدین بابا عطا کر دیجئے، یہ طریقہ نہیں ہے جناب، ایسے زندگی بھر مانگتے رہو گے نہ کچھ نہیں ملنے والا۔ یوں کہیں گے ان کو اپنے وکیل بنائیے، تاج الدین کو اپنے وکیل بنائیے، غریب سرکار کو اپنے وکیل بنائیے، اور آپ ان کے اوپر چھوڑ دیجئے، سرکار یہاں تک آنا میرا کام رہا اور یہاں سے مقدر بنانا میرا کام۔ اس ارادے کے ساتھ آؤ، یقین جانو جی یہاں سے واپس ناگپور نہیں پہنچو گے، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں تمہارا سارا کیس ختم ہو جائے گا، مقدمے میں تم جیت جاؤ گے۔ ہمیں طریقہ ہی نہیں معلوم، ہمیں کچھ نہیں معلوم مانگنا کیسے، کہتے بابا جان عطا کر دیجئے، غریب سرکار دے دیجئے، ایسا نہیں، دینے کے لیے بیٹھے تو ہے، طریقے سے مانگو، سلیقے سے مانگو۔ اور جب میرے سرکار غریب سرکار رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں ان کو اپنا پاورفل وکیل بناؤ گے، ان سے کہو گے سرکار میں گنہگار ہوں، ان سے کہنے کے بعد آپ یہ کہیے مولا میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، لیکن تیرے دوست غریب سرکار گنہگار نہیں ہے، تیرے دوست تیرے یار جن کو تم نے اپنا دوست کہا ہے، یار کہا ہے، شفیع کہا ہے، وفیق کہا ہے، جب آپ ایسی دعا مانگو گے نا، آپ گناہوں کے دلدل میں کیوں نہ پھنسے ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، آپ کے چھوٹے بھائی کو نہیں دیکھے گا، آپ کے عہدے کو نہیں دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سرکار کو دیکھے گا اور یہ کہے گا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ آنے والا شخص تجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو نہ دیکھوں بلکہ تیری وجہ سے میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، وہ جو کچھ مانگ رہا ہے میں نے اسے عطا کر دیا۔ لہذا آپ اور ہم گنہگار ہیں، اللہ والے گنہگار نہیں ہیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر و فکر میں رہا کرتے ہیں،
اللہ کی تسبیح و تحلیل کے ان کی شب و روز گزرا کرتی ہے. چھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس 5 منٹ کی گفتگو ہوں گے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں. ہماری حضرت نور القادر شفتاری صاحب قبلہ مدد صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ لوگ آتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. اپنے آتے، بیگانے آتے، غیر آتے، غیر آتے، ایمان والے آتے، غیر مسلم بھی آتے، سب آتے. ان کے دامن بہت وسیع ہے. آنے والے آتے فیضیاب ہو کے چلے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو، سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے آستانے سے حضرت ہمارے فیض بانٹتے چلے جا رہے ہیں، فیض کو عام کرتے چلے جا رہے ہیں. چاہے تعویذ کی شکل میں دے یا دعا کی شکل میں دے یا پانی کی شکل میں دے، یہ حضرت کا فیض ہے. ایک بات یاد آ گئی. اسی طرح ایک شخص سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میرے گھر میں بہت انکم ہے. حضرت کے پاس بھی ایسے معاملہ بہت آتے ہوں گے. بہت انکم ہے لیکن گھر میں خیر و برکت ہی نہیں ہے. گھر میں خیر و برکت نہیں. میں کماتا ہوں، میری بیوی کماتی، میرے بچے کماتے، بہت سارے انکم ہے لیکن پیسے پورے کے پورے خرچ ہو جا رہے ہیں. گھر میں خیر و برکت کا نام ہے. اور یہ سوچ کے آیا تھا بارگاہ غوث اعظم میں سرکار سے کہوں گا تو مجھے کچھ تعویذ دے دیں گے یا کچھ دعا کر دیں گے یا کچھ وظیفہ عطا کریں گے، اسے میں کرنے لگوں گا. غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرے گھر میں خیر و برکت کا نام نشان نہیں، بہت انکم ہے لیکن گھر میں پیسے رک نہیں رہے ہیں، کیا کروں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ غوث اعظم جو فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا کرتا ہوں. غوث اعظم آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم گھر جاؤ اور جا کر کے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دیں. یہ شخص اندر ہی اندر میں بڑا پریشان نظر آیا، اندر ہی اندر میں بڑا پریشان ہے. تو کہنے لگا دل میں کہ میں آیا حضرت کی بارگاہ میں پریشان ہوں کہ گھر میں خیر و برکت نہیں، اتنا انکم ہونے کے بعد بھی میرے گھر میں کچھ پیسے بچت نہیں ہو رہی، سیونگ نہیں کر پا رہا. جاؤں گا حضرت کے بارگاہ میں کچھ مجھے تعویذ دیں گے گھر میں خیر و برکت کے لیے، لیکن یہاں تو الٹا ہی معاملہ سمجھ میں آ رہا. میں نے سرکار سے کہا تو سرکار فرماتے ہیں اپنے گھر کے دروازے میں پردہ ڈال دیں، پردہ ڈال دینا. ارے بے برکتی سے پردے کو کیا لینا دینا؟ ارے نگاہ نگاہ کی بات ہوتی ہے، تم وہ نہیں سمجھ سکتے ہو جو نگاہ غوث اعظم نے سمجھ لیا. بغداد میں رہ کے ہندی کی سلطنت کو دیکھا کرتے ہیں. تو وہ شخص گھر تو آیا، گھر میں آنے کے بعد لیکن فوری طور پر وہی کام کیا جو غوث اعظم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا تھا کہ گھر میں جانا، جا کر کے پردہ ڈال دینا تمہارے گھر کے دروازے پر. آیا پردے کا انتظام کیا، اپنے گھر کے دروازے پہ ڈال دیا. میرے دوستوں روایت شاہد ہے میرے پاس موجود ہے. وہ شخص کہتا ہے چند دن ہی گزرا، چند دن گزرنے کے بعد میرے گھر میں خیر و برکت کا یہ عالم رہا کہ میں پریشان ہو گیا کہ کدھر سے میرے گھر میں خیر و برکت اس طرح سے ہونے لگی کہ سمجھ سے بالا ہو گئے. خوش ہو کر کے چند دن کی بات کچھ نذرانے دے کر کے غوث اعظم کے بارگاہ میں پہنچا. کہنے لگا حضور معاملہ ایسا ہے، اس دن آپ مجھ سے فرمائے تھے کہ گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دینا. میں گیا گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دیا، لیکن اب حال یہ ہے کہ مجھ سے میں سما نہیں پا رہا ہوں. اتنی جگہ سے کہاں سے خیر و برکت میرے گھر میں نازل ہو رہی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں جو میں نے جانا وہ تم نے نہیں جانا، وہ اس لیے میں نے تمہیں پردے ڈالنے کا حکم دیا تھا. تمہارے گھر کے سامنے جو راستہ ہے، جو روڈ ہے، ادھر سے لوگوں کا جانا آنا لگا رہتا ہے. تمہارے گھر میں بے برکتی اس وجہ سے تھی، خیر و برکت اس لیے اٹھا لی گئی تھی. تمہارے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرتا ہے، بے نمازی کی نظر تمہارے گھر کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گھر کا خیر و برکت اٹھا لیا. خیر و برکت کو اللہ نے تمہارے گھر سے اٹھا لیا تھا اس لیے کہ بے نمازی کا گزر ہو رہا ہے، بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی تھی. اس لیے میں نے کہا تھا پردہ ڈال دینا تاکہ بے نمازی کی نہ ہو سکتے، بے نمازی کی نظر سے تمہارا گھر محفوظ رہے، اور محفوظ رہے گا تو تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول. تو میرے دوستوں آخر میں جاتے جاتے آپ سے بھی یہی کہوں گا
بے نمازی کی نظر میں وہ طاقت ہے جس گھر میں نظر ڈال دے اس گھر سے خیر و برکت چلی جائے. جس گھر میں بے نمازی ہو، جس گھر میں بے نمازی ہو، جس گھر میں شرابی ہو، جس گھر میں سٹے باز ہو، جس گھر میں برائی کے عادی ہو، اس گھر میں پھر خیر و برکت کرے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان برے طریقوں سے باز رہیں، ان سارے گناہ کا کام چھوڑ دیں اور یہ کہیں ہمارے ایک رب کے فرمان جو نماز پر رب نے فرض فرمایا ہے اسے ہمیشہ ہر لمحہ ادا کرتے جائیں. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر فرمائی، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. کیا کہا ہے غوث اعظم کی شان میں؟ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اللہ اکبر. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اللہ اکبر کبیرہ. سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم آپ کے دربار میں جو پلنے والا کتا ہے اس سے میں بے پناہ عقیدت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور دور میں بھی ہوں میرے گلے میں جو پٹا ہے وہ آپ کا ہی پٹا ہے، قادری جن کا پٹا ہے. اس شعر پر 2 منٹ گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کروں. غوث اعظم فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. کیا بولے؟ دور میں بھی ہوں تو گلے میں دور طرح. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا. اللہ اکبر. بہت عمدہ شعر ہے، اس کی تشریح 2 منٹ میں کر کے ختم کروں گا. کہتے ہیں یا غوث اعظم آپ کے دربار میں جو پلنے والا کتا ہے نا اس سے بھی میں بے پناہ عقیدت رکھتا ہوں، اس سے بھی میں بے پناہ عقیدت و محبت کرتا ہوں. لیکن بھیڑنے میں ہوں، بغداد سے بہت دور ہوں، لیکن کیا بات ہے میری گردن میں جو پٹا ہے نا وہ بھی آپ کی غلامی کا پٹا ہے، آپ کی غلامی کا پٹا ہے. تو یہ سب کہتے ہیں کتے کو فاسق. اب آ جائیے، کتے جو ہوتے نا 2 پرکار کے ہوتے، 2 نسل کے ہوتے. کتے 2 طرح کے ہوتے. وہ کیسے؟ ہنسیے کا مطلب مزے کی بات. 2 طرح کے کتے ہوتے، ایک ہوتا پالتو، ایک ہوتا پالتو، ہے نا؟ 2 یہ نا، ایک پالتو اور ایک پالتو. اب دونوں ایک ہی برادری کا ہے، ایک ہی کیٹیگری کا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے پالتو، ایک ہوتا ہے پالتو. پالتو وہ ہے جس کے گلے میں پٹا رہتا ہے، جس کے توجہ کے ساتھ جس کے گلے میں پٹا ہے. ایک کتا وہ ہے جو بغیر پٹے کا رہتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کے گھر میں ملتا ہے کھا لیتا ہے، کہیں روٹیاں ملتی ہے تو کھاتا ہے، کہیں ڈنڈے ملتے ہیں تو ڈنڈے کھانا پڑتا ہے. اور یہ کتا وہ ہے جس کے گلے میں پٹا رہتا ہے. پالتو ہے اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اس کا کوئی گھر ہے، اس کا کوئی گھر ہے، اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی مار نہیں سکتا. کیوں؟ یہ کسی کا ہو گیا ہے، یہ کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، اس لیے کوئی مارے گا اس کا آقا اسے بچا لے گا، اس کا مالک اسے بچا لے گا. اسی طرح میدان محشر میں 2 پرکار کے لوگ ہوں گے. میدان محشر میں 2 پرکار کے لوگ ہوں گے، 2 کوالٹی کے لوگ ہوں گے، 2 طرح لوگ ہوں گے. ایک لوگ وہ ہوں گے، ایک شخص وہ ہوگا جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوگا. ایک شخص وہ ہوگا جس کے گلے میں پٹا ہوگا. جن کے گلے میں پٹا نہیں ہوگا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، دنیا کے بندوں کی طرح کوئی اہمیت نہیں ہوگی. جس کے گلے میں پٹا نہیں ہے کبھی اس کا گھر، کبھی اس کا گھر، کبھی کہیں لوگ ملتا تو کھاتا، کہیں ڈنڈا ملتا تو ڈنڈے کھاتا. اسی طرح میدان محشر میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، یہ جو بغیر پٹے کے ہوں گے اور یہ پٹے والے ہوں گے. جو بغیر پٹے کے ہوں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. فرشتے اتنے مارے گے، جہاں جائیں گے رسوائی کا سامنا ہوگا، جہاں جائیں گے بے عزتی کا سامنا ہوگا. اور ایک لوگ وہ ہوں گے، ایک شخص وہ ہوگا جس کے گلے میں پٹا ہوگا، قادریت کا پٹا ہوگا، چشتیت کا پٹا ہوگا، نوریت کا پٹا ہوگا، اشرفیت کا پٹا ہوگا، اشرف الہیت کا پٹا ہوگا، حضور سرکار علی کا پٹا ہوگا. آپ مارے نہیں جاؤ گے، اس لیے آپ کو اگر فرش پہ روکیں گے غریب سرکار بتا لیں گے، کسی کو غریب نواز بتائیں گے، کسی کو خواجہ غریب نواز بتائیں گے، کسی کو ساجد سرکار بتا لیں گے. اس لیے کہ آپ پٹے والے ہو، آپ کے گلے میں قادریت کا پٹا رکھا گیا ہے. آپ کی شان یہ ہوگی. کہتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کرے صبر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا.
تو یہ دو طرح کے دو طرح کے انسان ہیں. اس لیے ہمارے گلے میں قادریت کا پٹا ہے، نوریت کا پٹا ہے، چشتیت کا پٹا ہے، علی سرکار کا پٹا ہے، سرکار تاج الاولیاء کا پٹا ہے. انشاءاللہ کہیں اگر ہم پھنس بھی گئے تو کہیں تاج الدین بابا بچاتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پھنس گئے تو تاج الاولیاء بچاتے نظر آئیں گے، کہیں پھنس گئے علی سرکار بچاتے نظر آئیں گے، کہیں پھنس گئے نظام الدین اولیاء بچاتے نظر آئیں گے، کہیں پھنس گئے تو اعلیٰ حضرت بچاتے نظر آئیں گے، مکتوب خط بچاتے نظر آئیں گے، کہیں نماز بچاتے نظر آئیں گے، کہیں پھنس نہ جائے تو غوث العظم سے بچاتے نظر آئیں گے. میرے دوستو اسی لیے آپ سے کہتا ہوں اللہ والوں سے محبت رکھو، اللہ والوں سے عقیدت رکھو، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا آنا لگا رکھو. یہی اپنی آوتیں بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا. مولا تبارک و تعالی آج کی بیان میں اگر وہ شہید غلطی ہوئی ہے تو میں ناچیز استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.